बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हो गए हैं। ज़ोहरान ममदानी कौन हैं, उनकी जीत की वजूहात क्या हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम की सबसे ख़ास बात क्या थी, क्या बतौर मेयर वो अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद कर सकेंगे। ज़ोहरान ममदानी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, बतौर मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने के अमरीकी पॉलिटिक्स पर और पूरी दुनिया की सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। क्या ज़ोहरान ममदानी मुस्तकबिल में अमरीका के सदर बन सकते हैं। आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल अमरीकी तारीख का एक नया दिन था। पहली मर्तबा तारीख में अमरीका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में मेयर का इंतखाब हुआ और इस इंतखाब में एक नौजवान जिसकी उम्र 34 साल है, जो मुसलमान है, तारकीन वतन की नस्ल से ताल्लुक रखता है, ज़ोहरान ममदानी उनका नाम है और वो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50% के करीब वोट ज़ोहरान ममदानी ने हासिल किए। ये तकरीबन 7,77,000 से जायद वोट बनते हैं और उनके सियासी मुखालिफ ने 6 लाख से जायद वोट हासिल किए थे, जो कि 41% बनते हैं। ये एक तारीखी इलेक्शन था, एक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, मगर ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में डिस्कशन का बाइस बना हुआ है। लोग इसको एक अवामी इनकलाब से तशबीह दे रहे हैं, लोग इसको एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं, लोग इसको जेंसी रेवोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं। इस इलेक्शन की मल्टीपल डायमेंशंस हैं जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है। ज़ोहरान ममदानी जो कि युगांडा में पैदा हुए, जिनके वालिदैन का ताल्लुक भारत के साथ है, वालिद प्रोफेसर है, वालदा फिल्म साज हैं और एक फेमस डायरेक्टर के तौर पे हदायतकार के तौर पर उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट किया और उनकी अहलिया भी एक फनकार है और एनिमेटेड आर्टिस्ट है और उनकी भी अपनी एक शनाख्त है। अब इस बैकग्राउंड के साथ, एक हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड के साथ एक नौजवान वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है और ये इलेक्शन अमरीकी तारीख में ट्रंप की पॉलिटिक्स के खिलाफ एक रेफरेंडम साबित होता है। ये वाज़े इंडिकेटर है दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आदमी डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका में किस कदर गैर मकबूल हो चुके हैं, किस कदर कमजोर हो चुके हैं और उनकी पॉपुलैरिटी कितनी तेजी के साथ डाइल्यूट हो रही है पब्लिक के अंदर, ये हमें एक्सपोज कर रहा है। और वो पावरफुल शख्स जो दुनिया के अंदर रजीम्स को तब्दील करने की बात करता है, हुकूमतें खत्म करने की बात करता है, उसकी अपनी हुकूमत, अपना शहर न्यूयॉर्क वो ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। अब ज़ोहरान ममदानी में ऐसी कौन सी खास बात थी कि लोगों ने लाखों की तादाद में ज़ोहरान ममदानी को वोट दिया। इलेक्शन बुनियादी तौर पर एक साइंस का नाम है, एक वेव का नाम है। जो इस साइंस को समझ जाता है, इस वेव को अंडरस्टैंड कर लेता है, वो कामयाबी को समेट लेता है। ज़ोहरान ममदानी में सबसे खास बात उनकी मुख्तलिफ आइडेंटिटीज थी। मिसाल के तौर पर उनका सोशलिस्ट एजेंडा जो उन्होंने मैनिफेस्टो पेश किया, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि सस्ती रिहाइश और मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सर्विस, और इसके साथ साथ जो चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर की बात वो कर रहे थे और मुख्तलिफ पब्लिक इश्यूज के ऊपर वो बात कर रहे थे। वो पब्लिक एजेंडा था, एक मैनिफेस्टो था
جو وہ لے کر آئے، اور ان کا جو سیاسی مخالف تھا وہ کوئی واضح ٹھوس سالڈ کوئی مینیفیسٹو کو منصوبہ نہیں لا سکا۔ زہران ممدانی نے ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے ہر اس چیز کو کیش کیا جو ان کے اوپر تنقید کا باعث بن رہی تھی۔ مثال کے طور پر ان کی مختلف آئیڈینٹیٹیز تھیں۔ فار ایگزامپل زہران ممدانی مسلم مذہب کے ساتھ بطور ایک مسلمان ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو انہوں نے سب سے پہلے مسلم کمیونٹی کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا۔ تارکین وطن سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے تارکین وطن دنیا بھر کے جتنے بھی ملکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے زہران ممدانی کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زہران ممدانی نے نوجوان طبقے کو ٹارگٹ کیا، جس کو ہم جنزی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی خاص بات تھی وہ ان کا سٹائل آف کیمپین تھا۔ یہ ایک سرپرائزنگ موومنٹ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اپنی کیمپین کے لیے استعمال کیا، جو انہوں نے پبلک کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی پالیسی اڈاپٹ کی۔ بالخصوص انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں 1,00,000 کے قریب، میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ 1,00,000 والنٹیئرز تیار کیے، جنہوں نے زہران ممدانی کا مینیفیسٹو، ان کا انٹروڈکشن، ان کی پالیسیز وہ لوگوں کو ڈور سٹیپ تک پہنچائی ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو امریکن پالیٹکس ہے، اور اسپیشلی جو نیو یارک کی پالیٹکس ہے، یہ پیسے کی پالیٹکس ہے، وال اسٹریٹ کی پالیٹکس ہے، اور یہ طاقت کی پالیٹکس ہے۔ یہاں پر ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے شخص کا ایمرج کر جانا ایز اے لیڈر، یہ پوری ایک اکانومی کو کولیپس کر رہا ہے، اکنامک سسٹم کو کولیپس کر رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ پیسے کی بنیاد، پیسے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ الیکشن میں بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے نیو یارک کے ٹاپ 26 اربوں پتی لوگ، اور دوسری طرف زہران ممدانی جس کو 2 ارب پتیوں نے سپورٹ کیا، اور بیشتر حصہ ان کی جو فنڈنگ تھی وہ عام لوگوں نے کی۔ اور یہ ایک جو انگیجمنٹ پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ اب ٹرمپ نے سب سے پہلے جو صف ماتم بچھا ہے وہ اسرائیل کے اندر بچھا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ٹرمپ ٹارگٹ کر رہے تھے ان کو ایک انتہا پسند کے طور پر، اسلاموفوبیا کے طور پر۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ایسا شہر جہاں پہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، جہاں سے مسلمان کو، اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور دہشت گردی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اس شہر میں ٹھیک تقریباً 24 سے 25 سال کے بعد ایک مسلمان کا میئر منتخب ہو جانا یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی سوچ کس قدر بدلی ہے۔ اگر آپ پبلک پلس کو سمجھ لیں، آپ کو ٹھیک طریقے سے کارڈ کھیلنے آ جائیں، آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور سٹرونگ ہو، اور اس سے بڑھ کے جو سوشلسٹ ایجنڈا ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز وہ اس قدر سٹرونگ ہوں، تو پھر آپ رزلٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب وہ منتخب تو نیو یارک کے میئر ہوئے، لیکن اب ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ یہ جو امریکہ کے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی کتنی خطرناک ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امید کا ووٹ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تارکین وطن کا ووٹ ہے، یہ مائنورٹیز کے حق میں ایک بہت بڑا ڈیسیژن آیا، ایک عوامی عدالت نے ایک فیصلہ دیا۔ اب ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 وجوہات ہیں جیتنے کی، ایک بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا، اور دوسرا جو شٹ ڈاؤن کی پالیسی چل رہی ہے امریکہ کے اندر اس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوا۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ایک وکٹری سپیچ ہوئی، اس وکٹری سپیچ میں بہت ساری باتیں کی گئی۔ ٹرمپ کو 4 الفاظ کہے گئے کہ بھئی آپ اپنا والیوم اونچا کر لیں، اور یہ جان لیں کہ بھئی اگر آپ کسی ایک شخص تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہم سب کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایک یونٹی آف اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہاں پر یہ ایک نیا ٹرینڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مغربی ممالک، مغربی معاشرہ، مغربی دنیا، وہاں پر
لندن سے لے کے نیو یارک تک مسلمانوں کی حکومت کا قائم ہونا، مسلم میئرز کا آنا، یہ ایک نیا فنومینا ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جنہیں دہشت گرد بتایا گیا اور دہشت گردی کی ریزن بتایا گیا۔ آج لندن میں صادق خان ہے، وہ بھی ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اور نیو یارک کے اندر بھی ایک ایسا شخص ہے جو مڈل کلاس کی آواز بنا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس الیکشن کے اندر اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے ممدانی کے ساتھ ایج گروپ کی وجہ سے فیکٹرز۔ تو دنیا کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ اب دوبارہ پبلک ایشوز کے اوپر آ رہی ہے، کامن ایجنڈاز کے اوپر آ رہی ہے، اور لوگ مینیفیسٹو کو غور کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ نیو یارک کے اندر 50 سال کے بعد پہلی مرتبہ اتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، یعنی 1960 کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمہوریت کے اوپر ٹرسٹ بڑھا ہے، لوگوں نے اپنے بیلٹ کے ذریعے ٹرمپ کو آؤٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ نیو یارک شہر کے حوالے سے 111ویں میئر ہیں وہ، یعنی کہ ان سے پہلے 110 میئر گزر چکے اور وہ 111ویں میئر ہیں۔ آج تک نیو یارک کا میئر اتنا ڈسکس نہیں ہوا انٹرنیشنلی جتنا زہران ممدانی نے اس کو ڈسکشن کا باعث بنایا۔ اب لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈرانے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو کہا گیا کہ اگر زہران ممدانی میئر بنے گا تو اس کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے، مگر اب دیکھیے زہران ممدانی بن گئے ہیں تو اب ٹرمپ کا امتحان ہے، زہران ممدانی کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ان کو پورا کریں۔ وہ کیسے پورا کرتے ہیں ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود، ایک بڑا سوال ہوگا۔ اور اگر زہران ممدانی وہ پاپولر سلوگنز دینے کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پاتے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی اور ایک بڑی مایوسی ہوگی لوگوں کے لیے کہ لوگوں نے جو لوگ کر سکتے تھے وہ لوگوں نے کر دیا۔ اب باری ہے زہران ممدانی کی سکلز کی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر تو وہ کچھ ڈیلیور کر گئے تو وہ ہسٹری میں اپنا نام پیدا کر دیں گے، ورنہ وہ ایک مایوسی کی ایک لہر پیدا کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر جو زہران ممدانی کا جو فیکٹر ہے، اب پوری دنیا کے اندر مختلف طریقے سے لوگ کیش کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں یہاں پہ ڈسکس یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو سپر پاورز ہیں یا دنیا کے اندر جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ میرٹ ہے، وہاں شفافیت ہے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور یہ امریکہ کی بقا کا الیکشن تھا کہ کورس کریکشن تھی کہ اگر آپ نے غلط شخص کو لیڈر منتخب کر لیا تو آپ اپنا ٹریک بدل سکتے ہیں، اپنے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنا فیوچر چینج کر سکتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی سبق ہے۔ اب یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ہماری یہ کامیابی ہے، پیپلز پارٹی والے، وہ مراد علی شاہ، مطلب ماتم کرے بندہ، وہ کہہ رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کا منشور انہوں نے ہم سے لے لیا، یہ تو ہمارا کراچی، اور وہ کہہ رہے ہیں جو کراچی سے تبدیلی نیو یارک تک پہنچی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی کمال ہے کہ کہاں مرتضی وہاب، کہاں زہران ممدانی ایک سیلف میڈ آدمی، کہاں کراچی کا فراڈ ڈمی 2 نمبر الیکشن، اور کہاں نیو یارک کی پالیٹکس۔ تو سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پوری دنیا کے اندر ایک ریلیونس آئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے اس کو ڈینٹ ڈلا ہے ایک سوشلسٹ ڈیموکریسی کے ذریعے۔ اور اب لوگ بات کر رہے ہیں ایشوز کے اوپر، لوگ بات کر رہے ہیں اپنی مینیفیسٹو کے اوپر، اور لوگ پرسنالٹی کلٹ سے نکل رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہے ہیں اور سسٹم کا پارٹ بن رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی پازیٹیو چینج ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جو جینزی ہے، چاہے یہ بنگلہ دیش میں انقلاب آئے، چاہے نیپال کے اندر انقلاب آئے، چاہے یہ نیو یارک کے اندر آئے، چاہے یہ لندن میں آئے، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مسلم لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ ابتدا ہے۔
یہ آغاز ہے ایک نئے سفر کا، ایک نئی دنیا کا، ایک نئے مستقبل کا، مگر اس پورے نئے مستقبل کے اندر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا زہران ممدانی کا جو رائز ہے، جو ان کا عروج ہے، کیا وہ صرف ایک میئر کی حد تک ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ کیا زہران ممدانی جو نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق چونکہ وہ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، وہ امریکی پیدائش نہیں رکھتے، تو قانون کے مطابق وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ہاں، مگر ایک وقت آئے گا کہ شاید دنیا میں یہ بحث ہو، امریکہ کے اندر یہ بحث ہو کہ ہمیں اس قانون کو بدلنا چاہیے اور ہمیں نئے ینگ ایمرجنگ لیڈرز کو لانا چاہیے۔ مگر پاکستان جیسے ملک تیسری دنیا کے ایک ملک کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں میرٹ نہیں ہے، وہاں کوئی مڈل کلاس کا آدمی پالیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتا، اسے گیٹ نمبر 4 سے انٹری لینی ہے۔ وہ ڈمی سسٹمز کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بیڈ گورننس کے ایشوز کی وجہ سے وہ ملک تیسری دنیا بنتے ہیں، اور جو فرسٹ کلاس ملک کنسیڈر ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ سسٹم آپ کو آگے بڑھنے کی اپرچونٹیز دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک میئر کا الیکشن پریزیڈینشل الیکشن سے زیادہ امپورٹنس گین کر گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لیڈرشپ کو مرج کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج لوگ کمپیریزن کر رہے تھے کہ براک اوباما سے زہران ممدانی کا کمپیریزن کر رہے تھے، تو بلیک لائنز میٹر اور ایک بلیک موومنٹ، مارٹن لوتھر کنگ کی آئی ہیو اے ڈریم، وہاں سے ایک ریولوشن کا آغاز ہونا اور اس کی انتہا اوباما پر ہو، اور ایک ایسا ملک جس نے 9/11 کی بنیاد پر پورا مسلم ورلڈ ہلا دیا، مسلمانوں کو اتنی سزا ملی، آج اسی 9/11 کے مقام پر اسی شہر کے اندر ایک مسلم میئر کا منتخب ہونا، یہ کسی انقلاب سے، کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ مگر یہ اب امتحان ہے زہران ممدانی کا کہ وہ کس طرح کی ریاست بناتے ہیں، نیو یارک کو کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں۔ کیا لوگ مسلم حکمرانوں کو سلطنت عثمانیہ کی طرح پازیٹیو نوٹ کے طور پر دیکھیں گے، یا وہ سینس آف امبیرسمنٹ بنیں گے؟ لیکن سٹل یہ کامیابی مڈل کلاس کی کامیابی ہے، امیگرنٹس کی کامیابی ہے، اور یہ ورکنگ کلاس سوشلسٹ ایجنڈے کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کو کسی انقلاب سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔